हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फैसल वावडा पीटीआई रहनुमा जो हैं और उनकी नाअहली का केस है। उसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता दिनों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसल वावडा साहब को 2018 के जो इंतखाबात थे उससे पहले इनफैक्ट अपनी शहरियत छुपाते हुए जो उन्होंने छुपाई रिटर्निंग ऑफिसर से और गलत हलफनामा जमा करवाया, उसके ऊपर ना सिर्फ उनको कसूरवार ठहराया बल्कि उनको आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल भी करार कर दिया। इस फैसले को आज फैसल वावडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इब्तिदाई जो समात थी उसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया और उसको मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब ने अपने फैसले में ये कहा कि फैसल वावडा ने तवील अरसे तक इलेक्शन कमीशन से और अदालत से जो अपनी अमरीकी शहरियत छुपाने का सर्टिफिकेट था वो उनसे छुपाया और ताख़ीरे हरबे भी इस्तेमाल किए और ये इनकी ही बुनियादी जिम्मेदारी थी। अदालती फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जो तहकीकात थी और फैसल वावडा का जो तर्ज़ अमल था उससे ये साबित हुआ कि उनका जो हल्फनामा था वो झूठा था और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाबंद करता है कि वो फैसल वावडा साहब को नाअहल करार दे। इसके साथ साथ आज की जो समात थी उसके दौरान फैसल वावडा साहब की तरफ से जो पिटिशन दायर की गई थी उसके ऊपर उनके जो लॉयर थे उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अहल नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन किसी की करार देते हुए 61(F) पे। इस पे हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे फैसल वावडा साहब की जो नाअहली का मामला है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ अली साहब, माहिर कानून हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल। वेलकम टू द शो सर। जी अशतर औसाफ साहब, फैसल वावडा साहब ने आज एक पिटिशन दायर की अपनी नाअहली के खिलाफ, बट हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने उसको कंसिडर भी नहीं किया। तो सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जब वो इन मामलात में देखता है तो उसकी हैसियत क्या है। उसकी हैसियत जो है वो हमें जब हम आइन को देखते हैं तो आर्टिकल 225 में इलेक्शन से मुतल्लिका ये मामलात जो हैं वो एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह पे आपको नजर आएगा कि मसलन डिफेक्शन का भी जो मामला है 63A देख लें आप, तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोर्ट के तौर पे एक्ट करता है। सो उनकी जुडिशल पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ये जो मामला सामने आया इसमें ये सरेहन जो है उनका जुडिशल पावर है जिसको उन्होंने एक्सरसाइज किया और ये मामला हाई कोर्ट ने ही उनको कहा था कि हाई कोर्ट जो है, ये हाई कोर्ट में गए थे फैसल साहब और वहां से ऑर्डर ये आया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका वो फैसला करेगी। अब इसमें अपील जो है वो नहीं होती और उसके लिए जो मामला है उसमें वो रिट में गए। अब रिट में जब जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो रिट जारी करने की बात करे तो उसमें लाजमन बात करना होती है उनको कि उसका कोई मैलाफिडे है, यानी उसको बदनीयती पे मबनी है या प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज हैं, तो वैसे कोई चीज है नहीं। और उसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये है
کہ انہوں نے سپریم کورٹ تک کو رجوع کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے فالس ایفیڈیوٹ دیا ہے تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں، ان کو وارن کیا گیا تھا. ہی واز پٹ ٹو نوٹس کہ یہ کانسیکوینسز بہت سیریس ہیں، آپ ان کو فیس کرنا پڑے گا آپ کو. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. جو فیصلہ آئے گا تو ظاہر ہمیں زیادہ بہتر طور پہ ہم اس پہ کامنٹ کر سکیں گے، لیکن بادی نظر میں جو فیصلہ ہے وہ انہی بنیادوں پہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ نے خود سے جب یہ کہہ دیا کہ جھوٹا ایفیڈیوٹ اگر آپ دیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. نمبر ٹو، نمبر ٹو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ اپنی شہریت جو امریکہ کی ہے اس کو ریلنکوش کرنے کا ثبوت نہیں دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے اندر. جی سر، اس کے اندر جو ایک ویو سامنے آ رہا ہے، کچھ لیگل ایکسپرٹس بھی اس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آئی تھنک آج انہوں نے کورٹ میں فیصل واؤڈا صاحب کے وکیل نے بھی یہی آرگیو کرنے کی کوشش کی کہ جو الیکشن کمیشن ہے غالباً اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے یا وہ نااہل نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک کورٹ آف لا کر سکتا ہے. میں لوگوں نے ایک آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، ان میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی بہت سی ایسی ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن از ناٹ اے کورٹ آف لا. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پوائنٹ ہے جو ان کے حق میں جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا، مثلا 63A دیکھ لیجئے. اس میں جب کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے تو پھر ڈیفیکشن کا معاملہ جو ہے وہ پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ ڈکلیریشن دیتا ہے کہ ڈیفیکٹ کر گئے، لیکن معاملہ جاتا الیکشن کمیشن میں ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ واقعی کیا ڈیفیکشن ہے. سو اٹس اے کورٹ آف لا. نمبر ٹو، کورٹ آف لا کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے. کورٹ آف لا وہ ہے جہاں پہ آپ جو ہے ایویڈنس ریکارڈ کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ نہیں چل رہا جس میں ایویڈنس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا دوسرے معاملات میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. سو اس کی تمام وہ ٹریپنگز ہیں. اگر اس کو کورٹ آف لا نہ کہیں تو جو مثلا نیشنل انڈسٹریل کمیشن ہے وہ بھی کمیشن ہے لیکن وہ کورٹ آف لا ہی کہتے ہیں اس کو. اور اسی طرح اور بہت سارے ہیں، انوائرمنٹل ٹرائبیونلز ہیں، یہ ہیں. تو اور اس کے بعد ایک ججمنٹ بھی مجھے ذہن میں آ رہی ہے. وہ ججمنٹ ہے اجمل کے نام سے، اور اس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ہے نااہلی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر بھی کرتا ہے، وہ الیکشن کمیشن بھی کر سکتا ہے. صحیح. اور تمام وہ ادارے جو ان چیزوں سے منسلک ہوتے ہیں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ اف دی الیکشن کمیشن از اے کورٹ آف لا جیسے آپ نے کہا اور وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو کیا یہاں کو ان کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے؟ وہ چاہے obviously جو بھی اس میں فیصلہ آئے، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو مجھے میرے جیسے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ رائٹ آف اپیل بھی نہیں ہے. کیا وہ اب سپریم کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے he can definitely go to the Supreme Court. اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں الیکشن کمیشن نے کسی کی نااہلی کی اور وہ معاملہ جو آگے چلا گیا. پچھلے دنوں کوئی ایسا ہی سلسلہ تھا KPK کا جہاں پہ الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دے دیا تھا. جی، کینڈیڈیٹ کو انہوں نے کیا تھا غالباً. جی 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 جی. سو بات تو یہی ہے کہ کیا ان کے نامینیشن پیپرز میں جو انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ کوئی دوہری شہریت کے مالک نہیں ہے، اور بعد میں یہ سارے معاملات جب سامنے آئے تو اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ غلط بیانی کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، اور وہ غلط بیانی ایسے کام پہ کرے جو اس کی الیکشن کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن سے منسلک ہو، تو پھر وہ نااہل ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے اگر وہ بات جھوٹی ثابت ہو. یہ ہے پوائنٹ اس میں. بالکل صحیح. تو سر آپ کے خیال میں اب یہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں؟ اور سپریم کو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا وہ انہوں نے مسترد کر دی پٹیشن
بٹ سپریم کورٹ میں معاف کریے گا اگر وہ جائیں گے تو یہ ایکسیپٹ ہو سکتی ہے، فیصلہ جو بھی آئے بٹ دے کین ہیئر دا کیس. آف کورس یہ نہیں ہے کہ ان کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں. صحیح. یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کے متعلق یہ رولنگ دے دی کہ یہ ناقابل پذیرائی ہے. بالکل. اچھا سر، جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ پہلے کی بات تھی، یہ سارا مطلب کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. علی ظفر صاحب سے ہم نے بات کی تھی اسی موضوع پہ. علی ظفر صاحب کو آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فرق کرنے کی ضرورت ہے جو فیصل واؤڈا صاحب کی جو اپلیکیشن تھی یا جو بھی انہوں نے کاغذات جمع کروائے جب وہ ایک ایم این اے بنے اور جب وہ سینیٹر بنے تو تب ایک مختلف صورتحال تھی اور تب شاید ان کے پاس دوہری شہریت نہیں تھی. آپ کے خیال میں یہ جو قانونی نقطہ اگر یہ ہے جو ایک ڈسٹنکشن کر رہے تھے علی ظفر صاحب، آپ کے خیال میں یہ کورٹ میں اس طرح کی آرگیومنٹ کی جا سکتی ہے؟ علی ظفر صاحب بہت جید، محنتی، بہت قابل وکیل ہیں اور ان کی رائے اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے سینٹ کے جو کاغذات نامزدگی دائر کیے اس وقت وہ دوہری شہریت کے حامل تھے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے غلط بیانی کی یا نہیں کی. اب اس کو ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی گواہی کے اوپر کورٹ کہہ دیتی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی ہے اور اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ معاملہ جو ہے کہ وہ جھوٹا گواہ ثابت ہوا، سپریم کورٹ سے بھی یہ انڈورس ہو جاتا ہے، تو الیکشن کا تو کوئی ذکر نہیں ہوگا اس میں. لیکن اگر کوئی اس کی نااہلی کی درخواست دے اور کہے کہ کسی اور معاملے میں ایک کورٹ نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے تو اس لیے اس کو نااہل قرار دے دیا جائے، تو وہ بھی میری نظر میں نااہلی اس کی بن جاتی ہے. سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ ایک پرٹیکولر آپ نے کوئی الیکشن کے معاملے میں جھوٹ بولا ہو، کہیں پہ بھی ایسی بات کی ہو آپ نے جہاں پہ آپ ایک ڈکلیئر کر دیے جائیں کہ آپ ایک غلط بیان کرنے والے شخص ہیں، تو وہ بھی آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. سر، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دوسری لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز تو پہلے ہی ہیز بین گوئنگ تھرو دس. آپ کے خیال میں کیا اب شاید جو سپریم کورٹ میں بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے اس حوالے سے، اس میں اور بھی لوگوں کی اگر پولیٹیکل پارٹیز کی بھی دلچسپی ہوگی تو کیا اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ ایک کنسنسس چاہیے، بیکاز آبویسلی بات تو اس پہ کب سے ہو رہی ہے کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ جس طرح اس کو کانسٹیٹیوشن میں لایا گیا آبویسلی بہت تنقید بھی ہوئی، اور پھر اب تو جب سے یہ سارے معاملات ہوئے تو بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. آپ کے خیال میں جو اب وہ کیس ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے آف آل دیز پولیٹیکل ڈیولپمنٹس؟ اسپیکنگ فار مائی سیلف، جی میں اس چیز کا بالکل قائل ہوں اور بارہا میں نے یہ بات کی ہے، اور انشاءاللہ اللہ مجھے ہمت طاقت دے آئندہ بھی اسی چیز کو کہتا رہوں گا کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں نا صادق اور امین والے، یہ عام آدمی کے ایٹریبیوٹس نہیں ہو سکتے. آپ ان کو تلاش نہ کریں عام آدمی میں. ہم میں بہت سارے ہوں گے، بہت ساری اس طرح کی ہوں گی. یہ تو ایک ایسی قابل احترام ہستی کے بارے میں القاب ہیں، آپ کہاں سے ان کو آئین میں لے آئے، اور یہ جس طریقے سے لائے گئے وہ سب کو پتہ ہے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان معاملات میں سے ایک معاملہ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام سول سوسائٹی کو، تمام وہ لوگ جو ڈیموکریسی کے قائل ہیں، سب کو مل کے یہ کہنا چاہیے کہ اس طرح کی آئینی جو آپ نے پیچ ورک کیا ہوا ہے ہمارے آئین میں، اس کو ختم کریں.
بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیاست کے حوالے سے، اور جو پاکستان تحریک انصاف میں ہی جہانگیر ترین گروپ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جہانگیر ترین گروپ کا، اس کی جو حالیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک دفعہ پھر متحرک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. گزشتہ روز جہانگیر ترین صاحب کی زیر صدارت ان کے جو حامی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا ایک اہم اجلاس ہوا. میڈیا رپورٹس کے مطابق گروپ کے جو کافی اراکین تھے انہوں نے یہ کہا کہ حکومت مخالف جو لاہ عمل ہے اس میں نواز لیگ کے ساتھ گروپ کو کھڑے ہونا چاہیے، مگر کچھ اور اراکین کا یہ خیال تھا کہ جو آزاد حیثیت ہے گروپ کی اس کو برقرار رکھنا چاہیے. جہانگیر ترین صاحب نے اس اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی اور کہا کہ ان کی جو جماعت ہے وہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو وہ اسی حوالے سے تبھی اپنا فیصلہ کریں گے. اس موضوع پہ بات کریں گے اور ساتھ میں ہم گفتگو کریں گے پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی، اس کی کارکردگی کے حوالے سے، کیونکہ پھر سے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی ہے جو کیبنٹ میں چینجز ہوں گے. صوبائی کابینہ میں 4 نئے جو وزیر ہیں ان کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق خان خاکوانی صاحب، ممبر جہانگیر ترین گروپ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رئیس انصاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں جیو نیوز لاہور. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین. جی خاکوانی صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت عرصے کے بعد اس طرح پبلک سی ایٹ لیسٹ میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ آپ لوگ سب ملے، اجلاس ہوا، پولیٹیکل سچویشن پہ گفتگو ہوئی، تو سر یہ فیصلہ پھر ایونچولی کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپشنز اوپن رکھ لیں، پر میڈیا میں سر اس پہ بھی پلیز کامنٹ کریے گا. جو میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ کافی آپ کے اراکین ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی پہلے تو یہ ایک انفارمل ایک دوست نے کھانے پہ مدعو کیا تھا جن کا نیا گھر بنا تھا، تو یہ کوئی صدارت جہانگیر خان کے اس میں نہیں ہوئی میٹنگ. یہ دوستوں کا اجتماع تھا جو جہانگیر خان کے ساتھ اپنے ان کے مشکلات کے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا، اور وہ اپنا ایک حکومت میں ہوتے ہوئے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنا بڑا گروپ اپنے دوستوں کا، ہم خیال لوگوں کا، وہ کھڑا ہو کر جہانگیر خان کی انہوں نے ہیلپ کی، اور اس وجہ سے یہ ایک دوستوں کا ایک گروپ بن گیا ہے. اس کا نہ جماعت ابھی بنی ہے نہ اس کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ اصلاح کر دوں کہ یہ کوئی اس قسم کی گیدرنگ نہیں تھی جس طریقے سے آپ نے پریمبل میں پیش کیا ہے. اور اس کے اوپر جب دوست ملتے ہیں تو وہ نیچرلی اپنے خیالات بھی، سیاسی خیالات کو بھی وہ اپنا لوگوں میں شیئر کرتے ہیں. اور وہاں پر یہ بات ہوئی، کسی نے نہیں کہا کہ اپنا عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی نے نہیں کہا کہ نون لیگ کے ساتھ وہ کرنی چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، یا بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کی امداد کرنی چاہیے. اس قسم کی کوئی ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ یا ڈسکشن ضرور ہوتی ہے کہ کیا اس گروپ کے اس وقت کیا خیالات ہیں اور وہ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. تو ابھی تک تو مستقبل یہی ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. پارٹی کے اندر وزراء بھی ہیں، ان میں 2 بندے وزراء بھی تھے، ان کے اندر پارلیمنٹ سیکرٹری بھی تھے، ان کے اندر اور سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز سوائے ایک آدھ جو کافی ناراض ہیں، باقی سارے حضرات پارٹی کا اصلاح چاہتے ہیں، وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو خاکوانی صاحب، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگ پارٹی میں اصلاح چاہتے ہیں مگر ایک نو کانفیڈنس موو حکومت کے خلاف جو ہے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے؟ یہ میں نے بالکل اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی. نو کانفیڈنس کے اوپر لوگوں میں ایک بڑا ایک چیز مشہور ہوئی ہے، میڈیا میں بھی ہے اور لوگ بات کر رہے ہیں. ہمارے تو آپس میں نو کانفیڈنس کی تو بات ہی نہیں ہوئی، کسی نے کی بھی نہیں.
انہوں نے تو کہا کہ اگر جب یہ موقع ہوگا، جب دیکھیں ابھی تو اپوزیشن نے بڑی مشکل سے صرف 2 مرحلے انہوں نے اس کو کراس کیا ہے۔ ایک ان کا مرحلہ یہ تھا کہ وہ آ کر پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے لیڈران آ کر نواز شریف کے گھر آئے اور ان کے بھائی کے ساتھ اور ان کی بیٹی اور باقی لیڈران کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا، جو کہ ان کی طرف سے ایک پیش قدمی ہوئی ہے، نہ کہ ہماری طرف سے یا کسی اور کی طرف سے۔ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے فیملی نے جا کر 14 سال کے بعد چودھری سامان کے گھر جا کر انہوں نے ملاقات کی۔ اس میں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، تو وہ یہ ان کی آپس۔ رئیس انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ، جی رئیس انصاری صاحب، سر آپ نے خاکوانی صاحب کی بات سنی؟ سر لاہور میں تو جو خبریں وہاں سے نکلی وہ مختلف تھیں، خاکوانی صاحب تو ایک بالکل مختلف تصویر پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو خاکوانی صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے جن کو وہ تحریک انصاف میں لانے کے لیے اپنا پلین استعمال کرتے رہے ہیں، یہ آلریڈی پارٹی کے ساتھ کب ہیں؟ یہ تو اگر آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں تو وہ برائے نام پارٹی کے ساتھ ہے نا۔ جب بھی کوئی بل پیش ہو، جب بھی کوئی ووٹنگ لینی ہو تو ان سے باقاعدہ بات کی جاتی ہے۔ یہ جب چینی اسکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنا گروپ بنایا نا، اور جب یہ جو ملاقاتیں سیاسی ملاقاتیں شروع ہوئیں پیپلز پارٹی کی کاف لیگ سے اور پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے، تو اس کے بعد جو کل جو لوگ بیٹھے ہیں یہ 2 بار بیٹھ چکے ہیں، اور اس کھانے میں صرف وہی لوگ ہیں جو 20 ایم پی ہیں پنجاب کے اور 6 ایم این اے ہیں قومی اسمبلی کے، جو یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جب سب ملنے شروع ہوئے تو یہ پہلے بھی ملتے رہے، پھر اچانک یہ بے شک کھانے کے نام پہ اچانک متحرک ہوئے ہیں، یہ جتنی یہ متحرک ہو گئے ہیں، ایم کے متحرک ہوئی نون لیگ سے ملی۔ سر تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھ فیصلہ تو ہم نے کہا ہی نہیں، ہم نے بھی یہ کہا کہ مختلف تجاویز سب نے نام رکھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، فیصلہ تو ہم نے بھی کوئی ایسے فیصلے کی بات نہیں کی، اور جو جرنلسٹ ہیں اندرونی سٹوریز لیتے رہتے ہیں، ہم نے کب کہا فیصلہ کیا، یہ مختلف تجاویز آتی رہتی ہے، اور انہوں نے یہ خود بھی کہا خاکوانی صاحب نے کہ ہم اس پہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ بات سمپل یہ ہے کہ ابھی وسل نہیں بجی، صحیح خاکوانی صاحب ابھی وسل نہیں بجی، جب وسل بجے گی نا تو یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے ایک ہی آواز میں ایک سر یہ ذرا خاکوانی صاحب سے بھی پوچھیں تھے۔ خاکوانی صاحب یہ رئیس انصاری صاحب کی آپ نے بات سنی، سر یہ بہت تنقید کہہ لیں یا بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی انتظار کر رہے ہیں امپائر کی انگلی کا۔ نہیں انصاری صاحب میں گزارش کروں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے ابھی مخالف ہیں یا وہ علیحدہ ہیں یا ان کے ہاں ایک کشمکش ہے، یہاں کیبنٹ ممبرز بیٹھے تھے، یہاں پارلیمنٹ سیکریٹریز بیٹھے تھے، یہاں وہ لوگ ہیں جو اس وقت فنڈز لے کر اپنا چیف منسٹر سے اپنے ترقیاتی کام کرا رہے ہیں۔ یہ کہاں کہ ابھی تک کوئی ناراضگی تو جہانگیر صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس وقت تھی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کے ساتھ حکومت نے مل کے اپنا ایک رستہ استوار کیا ہے، اور ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور وہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تو کسی بل میں کسی کی مخالفت نہیں کی، ابھی تو بلکہ اپوزیشن بھی وہی بل پاس کر رہی ہے جو کہ ملکی مفاد میں ہے، کوئی ایسا کوئی چیز ہے نہیں۔ ہاں ایک ناراضگی کا پہلو تھا لوگوں کے اندر، میں آپ کو بتاؤں جو ہماری جماعت بلکہ ساری جماعتیں جو ہیں ان میں میری گزارش سن لیں نا، پھر آپ بے شک کریں، میں کئی لوگ اس میں ڈس اپوائنٹڈ ہیں، یعنی دل برداشتہ ہیں کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ اس طرح کا ہمیں نہیں تھا کہ حکومت ہماری اس طرح کام کرے گی، ان کو بڑی ان سے امیدیں تھیں۔ اب ان میں افسردہ لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ دیکھو ہم نے ووٹ ڈالا، ہم نے اتنی جد و جہد کی، ہم نے جلسوں میں آئے اور ان کی منطق پوری نہیں ہوئی۔ اس میں کئی ناراض لوگ بھی ہیں اور اس میں کئی غصے والے لوگ بھی ہیں، تو اس کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ جب حکومت بنتی ہے خاکوانی صاحب یہ ہماری بات بھی سنیں، یہ گروپ اسی وقت بنا ہے جب چینی اسکینڈل سامنے آیا، ہمیں بھی کچھ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، سیاستدان اتنی بات کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو۔ یہ کوئی پہلے تو کوئی گروپ وجود میں نہیں آیا تھا، پھر ہم بات کرتے ہیں تو وہ دور چلی جاتی ہے۔ اب سن لیں بات کہ اگر حکومت کو
جہانگیر ترین نے گارنٹی نہ دی ہوتی ہے نا کہ میرے اور میرے بیٹے کو گرفتار نہ کریں, ہم ساتھ چلتے رہیں گے, تو ساتھ چلتے جا رہے ہیں. پھر ہم بات کریں گے تو بات دور تک چلی جاتی ہے, اندر کھاتے کیا کیا سیاستدان کرتے ہیں, کس کس چیز میں رہتے ہیں. تو پھر وہ اب کوئی ناراض ہے, ہم ناراض تھے. تو یہ چینی اسکینڈل جب آیا, جب جہانگیر ترین صاحب کا نام سامنے آیا, تب یہ گروپ وجود میں آ گیا نا, جن کو جہازوں میں لے لے کے پھرتے تھے. تو یہ پہلے کیوں نہیں, جب عمران خان چینی اسکینڈل سے پہلے عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے, اس وقت گروپ کیوں نہیں بنایا؟ اس وقت ان کی ناراضگی نہیں تھی کیا؟ اس وقت یہ لوگ کام نہیں ہوتے, کام ہونے ہیں. نعمان نگران وزارت میں ہے, صوبائی وزیر ہے, اور لوگ ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ آپ ساتھ ہی چل رہے ہیں. لیکن بظاہر تو یہ علیحدہ گروپ چل رہا ہے نا, جو جہانگیر ترین کے ڈائریکشن پہ چل رہا ہے. یہ تو اب سیاستدان اب جب ان کے مفاد کو ٹکراؤ تو یہ کچھ بھی اس چیز کو بنا لیتے ہیں. تو پھر اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو چیزیں. جی خاقانی صاحب, سر ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. یہ اگر ہم اپنے مفاد میں کام کرتے ہیں تو کیا آپ کا ادارہ مفاد کے مطابق کام نہیں کرتا؟ آپ کے جو لوگ ہیں ہمیں یہ ادارے پہ نہ سمجھائیں, ہمیں ہمارا کام نہ سمجھائیں, پہلے اپنا کام کریں. آپ ہمیں نہ سمجھائیں ہمارا کام کیا ہے, آپ اپنا کام سنبھالیں پہلے. یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ ہمیں ہمارا کام سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ہمارا کام نہیں سمجھایا کریں, آپ اپنا کام کریں. ہمیں ایک مسئلہ یہ, آپ ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنا کام سمجھائیں. You can't dictate. You are also مفاد پرست. جب آپ مفاد کی بات کرتے ہیں ڈکٹیٹ نہ کریں, آپ ہمارا کام نہ سمجھائیں, ہمارے ادارے کام نہ سمجھائیں, اپنا کام سنبھالیں. You have to maintain a discipline. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد سے جو صحافی محسن بیگ صاحب گرفتار ہوئے ہیں, اور آج انہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے تین دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق FIA نے آج صبح محسن بیگ کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر گرفتاری کے لیے چھاپا مارا, جس کے دوران محسن بیگ کی طرف سے جو FIA کے اہلکار ہیں ان پر فائرنگ کی گئی, اور ان پر اس کے بعد تشدد بھی کیا گیا. پولیس حکام نے محسن بیگ کو گرفتار کر لیا اور اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ان کا ریمانڈ بھی حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین رپورٹس اب یہ سامنے آئی ہیں کہ اسلام آباد کے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں, انہوں نے FIA کی طرف سے محسن بیگ کی جو گرفتاری کے لیے مارا گیا چھاپا ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شکیل قرار صاحب, نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو سر. سر کیا معاملہ ہے؟ بہت صبح سے اس کے اوپر تنازع بھی چل رہا ہے, اور اب جو ایک دم یہ سیشنز کورٹ نے کہ جج نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی نوٹس نہیں دیا, کچھ نہیں کیا, وہاں گرفتار کرنے پہنچ گئے, یہ ایشو رہا شام کو؟ جی یہ آخری ایشو ہے جو ابھی چند گھنٹے پہلے آرڈر ہوا ہے. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں یہ سارا دن سماعت ہوئی ہے, کیونکہ اس گرفتاری کو صبح سے ہی ان کے وکیل محسن بیگ کے وکیل نے چیلنج کر رکھا تھا, جس پر عدالت 3 دفعہ نے پولیس کو سے کہا کہ وہ ریکارڈ پیش کرے, لیکن ریکارڈ جو ہے 2 بجے کے بعد پیش کیا گیا کورٹ میں, اور محسن بیگ کو پیش کیا گیا. تو وہاں یہ بات جب دلائل سامنے آئے تو وہاں پر FIA کے حکام عدالت کو یہ پروف نہیں کر سکے کہ ان کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری تھے یا سرچ وارنٹ تھا, گھر میں داخل ہونے کے کوئی اختیارات تھے. تو وہیں پر بات ہوئی کہ FIR, کیونکہ FIR جب درج ہوئی ہے اس پر ٹائم لکھا ہوتا ہے آج کل, اس میں 9 بجے کا ٹائم لکھا ہے, آج صبح 9 بجے کا, جبکہ وہاں پر ٹیم جو ہے وہ تقریباً 9:30 بجے کے قریب وہاں پہنچی ہے. تو بار بار عدالت پوچھتی رہی ہے کہ جو اصل ٹیم ہے آپ کی لاہور کی, سائبر کرائم لاہور کی, وہ کہاں ہے؟ تو عدالت کو بتایا گیا کہ وہ راستے میں آ رہی ہے. تو نے کہا ریڈ کس نے کیا, کیوں کیا؟ تو اب عدالت نے یہ آرڈر دے دیا ہے IG اسلام آباد کو کہ وہ تعین کرے, SHO مارگلا کے کردار کا تعین کرے, اور جو FIA کی ٹیم آئی تھی اس کے کردار کا تعین کرے, ان کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے. جو آرڈر ہے باقاعدہ طور پر IG کو ریٹرن بھیجنے کا حکم جاری ہو چکا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ IG اسلام آباد اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں FIA کی ٹیم کے خلاف. اچھا, اس کا اریسٹ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, دیکھیں اب تو وہ اریسٹ ہو چکے ہیں, ریمانڈ بھی مل گیا, 780A میں وہ جو ان کا عمل تھا وہ اب ان کی ٹوٹل اگینسٹ ہو گیا ہے. اب وہ گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ بیک پہ آ گیا ہے, فرنٹ پہ آ گیا ہے 780A کا مقدمہ.
جو آج واقعہ ان کے گھر پہ پیش آیا, جو وہ اسلحہ انہوں نے نکال لیا اور اہلکاروں پہ, وہاں ہوا کیا اصل میں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ ان کی فیملی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انہیں معلوم نہیں تھا, انہوں نے سمجھا چور گھر میں گھس آئے. دیکھیں یہ ان کا ایک موقف ہے ان کی فیملی کا, محسن بے کی فیملی کا, کہ ہم نے سمجھا ڈاکو گھس آئے ہیں سول کپڑوں میں, اور ڈاکو تو سول کپڑوں میں ہی ہوتے ہیں جی. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ڈاکو گھس آئے ہیں, لیکن جو اس کے بعد پھر 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد جو فوٹوگرافس اور ویڈیو سامنے آنا شروع ہوئی, ویڈیو وہ جو انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بنائی, ایک فیملی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے بیک سائڈ سے, تو اس میں نظر آ رہا ہے واضح طور پر کہ محسن بے کا وہاں عمل کیا تھا. تو وہ کس طرح ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ ڈاکو ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے گھر پہ کون آیا. فوٹیج میں آپ دیکھ لیں واضح نظر آ رہا ہے, اور اس دیکھ رہے ہیں جب وہ فائرنگ کر رہے ہیں ایف آئی اے کے اہلکار کے اوپر, تو اس کے گرد وکلا بھی موجود ہیں, کچھ جرنلسٹ موجود ہیں, کچھ عام لوگ موجود ہیں, پولیس کی گاڑی بھی نظر آ رہی ہے اس فوٹیج میں. تو یہ اس طرح کا واقعہ نظر نہیں آ رہا تھا جیسے وہ پیش کر رہے تھے کہ یہ ہم سمجھے کہ ڈاکو آئے ہیں اور ہم نے اس کو فائر کی. اب اس میں ٹوسٹ اس وقت آئے گا جب جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے آئے گی. محسن بے کے گھر ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایف آئی اے اور پولیس ٹیم واپس کی ہے, دوبارہ ریڈ کیا ہے, پورے گھر کی تلاشی لی ہے, اور وہاں سے کچھ مزید مواد ملا ہے. نہیں, اب وہ مواد کیا وہ اسلحے کے حوالے سے اور جو واقعہ وہ اس کے حوالے سے یا وہ بیکاز جو ان کے خلاف اوریجنل کمپلینٹ تھی اس میں تو ان کے گھر سے ان کو کوئی مواد نہیں چاہیے ہوگا, وہ تو شکایت ٹاک شو کے حوالے سے تھی. دیکھیں جب ریڈ کر دیا ایف آئی اے نے اور پولیس نے, تو کسی نہ کسی بیس پہ کیا ہوگا, اور وہاں سے جو ملا پولیس کو, ایف آئی اے کو, وہ بھی ایویڈنس ہے. اب خاص طور پہ وہاں جو سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہے وہ ساری وہ ایف آئی اے کی ٹیم ساتھ لے گئی ہے, اس کا بھی ہوگا. پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے بعض ذرائع بتانے کہ جو اسٹریٹ میں مختلف جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی حاصل کی جا رہی ہے, تاکہ دیکھا جائے کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا. کہ وہ کیا جب کیونکہ یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم شاید دیوار پھیلانگ کر گھر میں داخل ہوئی ہے, انہیں کوشش کر رہی تھی, تو سیکورٹی گارڈ نے مارا. لیکن وہ بعد میں ثابت ہو رہا تھا کہ جو خون ہے اس سب انسپیکٹر کا جو ایف آئی اے کا تھا, جس کا نام وسیم بتایا جا رہا ہے, اس کا خون گھر کے باہر سڑک پہ گرا ہوا تھا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.